अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन के हाई लेवल्स जो हैं हमारे ब्लड के अंदर, ये मुख्तलिफ़ बीमारियों को शो करते हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक है इसी हवाले से है कि अगर हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन के लेवल्स हाई हो जाएं तो कौन से साइन और सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं और हम अपनी किन होम्योपैथिक मेडिसिन्स को इस्तेमाल कर कर इन लेवल्स को नॉर्मल करते हैं। क्रिएटिन जो है बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है और क्रिएटिनिन भी जो है ये भी हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। क्रिएटिन जो है ये अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारे मसल्स में और हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं और इनका काम जो है एनर्जी प्रोवाइड करना है। ख़ास तौर पर जो मसल्स बनाने के लिए इस सब्सटेंस का होना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि वो लोग जो एथलीट्स हैं या स्पोर्ट्स मैन हैं तो वो अपने मसल्स बनाने के लिए, अपनी बॉडी बनाने के लिए, शेप देने के लिए क्रिएटिन का इस्तेमाल करते हैं। ये खुराक के ज़रिए भी हासिल की जा सकती है और सप्लीमेंट्स भी बाज़ार में मिलते हैं जिसके ज़रिए हम क्रिएटिन हासिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं या आप सी फूड का इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये आपको हासिल होती है। क्रिएटिनिन जो है ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है और ये हमारी बॉडी में जब हमारे मसल्स बनते हैं, एनर्जी मिलती है, तो मसल्स बनने के बाद जो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है और पेशाब के रास्ते जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारी बॉडी से खारिज हो जाता है। तो क्रिएटिनिन और क्रिएटिनाइन दोनों हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं। एक वेस्ट प्रोडक्ट है और एक अमाइनो एसिड है। मर्दों में और औरतों में इसके वैल्यूज़ जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। बेसिक वजह ये है कि मर्दों में जो मसल्स मास है वो औरतों की निस्बत ज़्यादा होता है, यानी उन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है क्रिएटिन की। यही वजह है कि उनके अंदर इनके लेवल्स भी जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। मर्दों में ये नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 0.7 से 1.3 mg/dl होती है और औरतों में जो है ये 0.6 से 1.1 mg/dl होती है। हमारे गुर्दों के अगर फंक्शन नॉर्मल हैं तो किसी किस्म की कोई ख़राबी पैदा नहीं होगी, लेकिन अगर हमारे गुर्दों के फंक्शन जो हैं वो प्रॉपर नहीं रहे हैं, हमारे गुर्दे जो हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं, तो नतीजे के तौर पर ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो क्रिएटिनाइन कहलाता है ये हमारी बॉडी के अंदर रिटेन करना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं और अगर ये मसला बढ़ता चला जाए तो अल्टीमेटली फिर डायलिसिस की तरफ जाना पड़ता है। तो आज मेरा यही टॉपिक है आपके लिए कि अगर हमारी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन के लेवल हाई हो जाएं तो उनको हम किस तरह अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए कम करते हैं। बहुत सारी वजूहात है जिसकी वजह से ये लेवल जो हैं बॉडी में हाई हो जाते हैं। उनमें एक तो हमारे यूरिनरी ट्रैक की अगर ब्लॉकेज हो जाए वो एक बहुत बड़ी वजह है। फिर हमारे गुर्दे जो हैं उनके फंक्शन जो हैं वो इम्प्रॉपर हो जाए, जैसे कि गुर्दों को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाए, गुर्दे फेलियर की तरफ चले जाए, इन्फेक्शन हो जाए, नेफ्राइटिस हो जाए, गुर्दों की तरफ ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाए, गुर्दों में पथरी पाई जाए, तो उस सूरत में फिर ये जो क्रिएटिनिन के लेवल्स हैं ये हमारी बॉडी में ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। बॉडी फ्लूइड का अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए, यानी डिहाइड्रेशन की कंडीशन पैदा हो जाए, तो भी ये लेवल जो हैं हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं। अगर हमारे मसल्स में कोई प्रॉब्लम पाई जा रही है या प्रेगनेंसी के दौरान भी ये लेवल जो है हाई हो सकते हैं। इन लेवल के हाई होने की वजह से जो साइन और सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं उनमें एक तो नौजिया, चेस्ट पेन, मसल्स में क्रैम्प पड़ना शुरू हो जाते हैं, वॉमिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा नकाहत और थकावट पाई जाती है,
پیشاب کرنے کی جو فریکوینسی ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یورین جو ہے وہ سکینٹی ہو جاتا ہے، ڈربلنگ کی صورت میں ہوتا ہے، کم آنا شروع ہو جاتا ہے، باڈی میں فلوئڈ ریٹین کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے چہروں کے اوپر، ہمارے پاؤں کے اوپر یا ہماری ٹانگوں کے اوپر سویلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، ہمارا ہارٹ ریٹ جو ہے وہ ارریگولر ہو جاتا ہے اور دوسرے بہت سارے مسائل ہیں جو اس کے ساتھ ریلیٹ کر جاتے ہیں. جیسے اگر بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے تو پھر جو ہائی بلڈ پریشر کے سمٹمز ہیں وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اگر ہماری باڈی میں کریٹنین کے لیولز ہائی ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گردے جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. ہمیں اس مرض کو فوری طور پر پکڑنا ہے اور اس مرض کو ٹریٹ کرنا ہے. کیوں؟ اگر آپ اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے اور آپ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے اور آپ اپنی خوراک کے ذریعے بھی کریاتین لے رہے ہیں اور آپ کی باڈی کے اندر بھی وہ بن رہا ہے، پھر ویسٹ پروڈکٹ جو ہے بہت زیادہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گردے جو ہیں وہ فلٹریشن کا کام پراپر نہیں کر پا رہے ہیں اور الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ یہ کڈنی فیلئر کی طرف چلے جائیں گے. اور آپ نے اگر ڈائلسس کے پیشنٹ دیکھے ہیں یا آپ کو اندازہ ہے کہ جن لوگوں کا ڈائلسس ہوتا ہے وہ کتنی تکلیف دہ حالت سے گزرتے ہیں، تو پھر جب ہماری باڈی کے اندر یہ لیولز بہت ہائی ہو جائیں گے، یعنی یہ اپنی نارمل رینج سے بہت بڑھ کر جب 10 تک چلے جاتے ہیں تو پھر ڈائلسس کی طرف جانا پڑتا ہے. ادویات کے ساتھ آپ اپنی روٹین لائف جو ہے، آپ کی جو زندگی کی ایک آپ نے لائف بنا رکھی ہے اس کو ہیلدی کرنا بہت ضروری ہے. وہ چیزیں یا وہ سپلیمنٹس جو کریاتین کو ہماری باڈی میں زیادہ کرتے ہیں یا بناتے ہیں ان کو کٹ آف کرنا بہت ضروری ہے. اینی ہاؤ ہم آتے ہیں اپنی ہومیوپیتھک میڈیسنز کی طرف جن کے ذریعے ہم ان لیولز کو بیلنس کرتے ہیں. ہمیشہ میں آپ کو ایک بات کہتی ہوں کہ ہومیوپیتھی جو ہے ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کی بنیاد پر یا کریکٹرسٹک سمٹمز کی بنیاد پر کام کرتی ہے. اب دیکھیے، اگر آپ ان سمٹمز کو لیجئے جو میں نے آپ کو سمٹمز دیے ہیں، جس میں نوزیا ہے، فٹیگ ہے، مسل کریمپس پڑ رہے ہیں، پیشاب کی تکلیف آ رہی ہیں، ہائی بلڈ پریشر آ رہا ہے، سویلنگ ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیں ہماری کون سی ہومیوپیتھک میڈیسنز ہیں جو ہماری ٹپس کے اوپر ہے، جو ان سمٹمز میں استعمال ہوتی ہیں. مرض کے نام کو آپ چھوڑ دیجئے، آپ یہ نہ دیکھیے کہ آپ کا مرض سامنے کیا آ رہا ہے. ظاہر ہے جب مرض کے نام کے اوپر ہم میڈیسن کی سلیکشن کریں گے تو پھر ہم ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کو ایک طرف کر دیں گے. میں آپ کو ٹاپ گریڈ استعمال ہونے والی میڈیسن جو کریاتین کے نام کے اوپر استعمال ہوتی ہے، میں آپ کو ان میڈیسن کا نام بھی بتاؤں گی. لیکن ابھی میں آپ کو صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہماری ہومیوپیتھی ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کی بنیاد پر، اپنے کریکٹرسٹک سمٹمز کی بنیاد پر میڈیسن کی سلیکشن میں ہماری مدد کرتی ہے. جیسے اگر نوزیا اور وامٹنگ پائی جا رہی ہے تو دیکھیے کون سی ادویات ہے جن میں نوزیا اور وامٹنگ پائی جا رہی ہے. اگر پیشاب کی تکلیف آ رہی ہے، پیشاب ریٹین کر رہا ہے، سویلنگ جسم کے اندر پائی جا رہی ہے، آپ کے پیر سوج رہے ہیں، آپ کے چہرے کے اوپر سویلنگ پائی جا رہی ہے، آپ کو پیشاب قطرہ قطرہ آ رہا ہے، پیشاب کرتے ہوئے جلن ہو رہی ہے، پیشاب تکلیف کے ساتھ خارج ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیے آپ کی کون سی میڈیسنز ہیں جو ان علامات کی بنیاد پر کام کرتی ہے. اس لیے جب آپ نے پیشنٹ کے سمٹمز اپنے سامنے رکھنے ہیں یا پیشنٹ کو مرض کے طور پر ہی ڈیل کرنا ہے تو آپ کو مرض کے سائن اور سمٹمز کا پتہ ہونا چاہیے کہ پیشنٹ کے کریاتین کے جو لیولز ہیں وہ ہائی آ رہے ہیں تو پیشنٹ کو کون سے سمٹمز آئیں گے. تو آپ گوگل کر لیجئے، میڈیکل کی بک کھول لیجئے، آپ کہیں سے بھی اس حوالے سے آپ نالج حاصل کر لیجئے، ہر جگہ آپ کو ایک جیسے سمٹمز ملیں گے. پیشنٹ کی جس طرف خرابی زیادہ جا رہی ہے اس کے مطابق سمٹم تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن آلموسٹ آپ کو یہی سمٹم ملیں گے جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں. لہذا میں آپ کو ٹاپ گریڈ میڈیسن بھی بتاؤں گی جو نام کے اوپر استعمال ہوتی ہیں، اور میں آپ کو اپنی وہ ہومیوپیتھک میڈیسن بھی بتاؤں گی جو پولیکریسٹ ریمیڈی ہیں اور جن میں یہ تمام کے تمام سائن اور سمٹم پائے جا رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں. تو ہماری جو سب سے پہلے میں شروع کرتی ہوں اپنی پولیکریسٹ ریمیڈیز کے اوپر، جو ہماری ٹاپ گریڈ ریمیڈیز جو ہیں یہ کریاتینین کے لیول ہائی ہونے میں استعمال ہوتی ہیں، وہ لائکوپوڈیم ہے. اور لائکوپوڈیم کے حوالے سے میں نے بڑی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ لائکوپوڈیم جو ہے ایک پولیکریسٹ ریمیڈی ہے اور لائکو کے جو خاص
علامات ہیں وہ یہ کہ اس کے ساتھ معدے کے ہر مرض کے ساتھ گیسٹرک پرابلم پائی جاتی ہیں. شام 4 سے لے کر 8 بجے تک علامات کا بڑھنا لائکو کا کریکٹرسٹک ہے. لائکو میں یورین کی بے شمار پرابلمس پائی جاتی ہیں. پیشاب جو ہے وہ سکینٹی ہوتا ہے، یعنی بہت کم آتا ہے، بڑی تکلیف کے ساتھ آتا ہے. بہت زور لگانا پڑتا ہے پیشنٹ کو پیشاب خارج کرنے کے لیے، اور پیشاب کرنے سے پہلے جو مریض ہے یا بچہ یا بچی یا بڑا جو بھی ہے وہ روتا اور چیختا چلاتا ہے. لہذا اگر آپ کو لائکوپوڈیم کے سمٹمز ملیں تو آپ لائکوپوڈیم کو استعمال کیجیے. پھر ہماری پولیکسٹ ریمیڈی ہے آرسینک ایلبم. آرسینک ایلبم میں دیکھیے کہ کیا چیز پائی جاتی ہے. یورین سکینٹی پایا جاتا ہے، بے تحاشا برننگ پائی جاتی ہے، اریٹیشن پائی جاتی ہے، ریسٹلیسنس پایا جاتا ہے، اور تمام علامات کو گرمی پہنچائے جانے سے، گرم چیزوں سے آرام آتا ہے. لہذا اگر آپ کو آرسینک کے کریکٹرسٹک ملتے ہیں تو آپ آرسینک استعمال کیجیے. ایپسمیلیفیکا ہماری وہ دوا ہے جو ہمارے یورینری سسٹم کے اوپر بہترین انداز میں کام کرتی ہے. یعنی ہمارا جو یورینری سسٹم ہے وہ ہمارے گردے، ہمارے یوریٹرز، ہمارا بلیڈر اور ہماری پیشاب کی نالی ہے. لہذا ایپس میں جو ہے، جس طرح میں نے سمٹمز میں اور سائنز میں آپ کو بتایا کہ پیشنٹ کے اندر سویلنگ پائی جائے گی، ریٹینشن آف فلوئڈ پایا جائے گا، پیشنٹ جو ہے اس کو پیشاب کی تکلیف پائی جائے گی، پیشاب قطرہ قطرہ خارج ہوگا، بار بار پیشاب کی حاجت ہوگی، پیشاب زور لگا کر خارج ہوگا. پیشاب کی بے تحاشا علامات جو ہیں وہ ایپس میلیفیکا میں پائی جاتی ہیں. لہذا سویلنگ ہوگی، اور یہ سویلنگ چہرے کے اوپر بھی پائی جائے گی. یہ سویلنگ جو ہے آپ کو بازوؤں کے اوپر اور ٹانگوں کے اوپر بھی ملے گی. پیاس نہیں ہوگی اس کے ساتھ، پیشاب بار بار آئے گا لیکن سکینٹی ہوگا، کم مقدار میں خارج ہوگا. اور ایپس میلیفیکا کا کریکٹرسٹک کیا ہے کہ تمام علامات گرمی سے بڑھ جاتی ہیں اور ٹھنڈک سے تمام علامات کو افاقہ ہوتا ہے. ریورس ٹو آرسینک ایلبم، کہ آرسینک ایلبم میں بھی آپ کو یہی ساری چیزیں ملیں گی. آرسینک کے اپنے کریکٹرسٹک بھی ملیں گے. آرسینک میں آپ کو سویلنگ بھی ملے گی، ریٹینشن آف فلوئڈ بھی ملے گا، آپ کو یورین فریکوینسی بھی ملے گی، سکینٹی یورین بھی ملے گا. لیکن یہاں کیا ہے ایپس میں کہ پیاس نہیں ہے، اور آرسینک میں کیا ہوگا کہ پیاس بہت زیادہ ہوگی، پیشنٹ گھونٹ گھونٹ پانی پیے گا. لیکن تمام کی تمام علامات کو ٹھنڈک سے زیادتی ہو جائے گی تمام علامات میں، اور گرمی سے تمام علامات میں افاقہ ہو جائے گا. پھر ہماری میڈیسن ہے ٹاپ گریڈ میڈیسن، ہماری پولیکرسٹ ریمیڈی کینتھیرس. اور کینتھیرس کا مطلب کیا ہے؟ کینتھیرس از ایکول ٹو برننگ برننگ برننگ. کینتھیرس میں یوریتھرا کی علامات بہت ہی نمایاں پائی جاتی ہیں. مثانے کے حوالے سے، گردوں کے حوالے سے، یوریٹرز کے حوالے سے بے شمار کریکٹرسٹک سمٹمز پائے جاتے ہیں. اور یہاں پہ بھی آپ کو فریکوینسی ملتی ہے، بار بار عرض ہوتی ہے پیشنٹ کو پیشاب کرنے کی. تو کینتھیرس کے جو کریکٹرسٹک سمٹمز ہیں اس کی بنیاد پر ہم ہائی لیولز میں اس دوا کا استعمال کریں گے. پھر ہماری میڈیسن ٹیریبینتھ ہے. اگر اس میں بھی پیشاب کی اور مثانے کی بے تحاشا علامات پائی جاتی ہیں، اور ساتھ میں یہ کہ بلڈ بھی پایا جاتا ہے. اگر بلڈ آپ کو ساتھ میں ملتا ہے تو آپ کی میڈیسن جو ہے وہ ٹیریبینتھ ہو جاتی ہے. اب میں ان میڈیسنز کی طرف آتی ہوں جو عام طور پر ہمارے ہاں کریٹینین کے نام کے اوپر استعمال ہوتی ہیں. ان میں سرفرست جو ہماری میڈیسن ہے وہ کپرم آرسینک ہے. میں ساتھ میں آپ کو اس کی پوٹینسیز بھی بتا دیتی ہوں. یہ جو ہماری میڈیسنز ہیں جو نام کے اوپر استعمال ہوتی ہیں، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے ان ادویات کو استعمال کیا، جو ہمارے سینئر ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے اس کو کس پوٹینسی میں استعمال کیا. باقی تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ جو مرضی میڈیسن کی پوٹینسی استعمال کریں، 30 میں استعمال کریں، 200 میں استعمال کریں. اگر آپ کو مدر ٹنکچر بہتر لگتے ہیں تو مدر ٹنکچر استعمال کیجئے. تو کپرم آرسینک جو ہے یہ 6x میں استعمال کی جاتی ہے. اور اس کے جو کریکٹرسٹک سمٹمز ملتے ہیں وہ یہ کہ پیشنٹ انیمک ہوتا ہے، نبض بہت تیز ہوتی ہے، پیشنٹ چلی ہوتا ہے، سردی اس کو بہت زیادہ لگتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، گردے جو ہیں پراپر طور پر اپنا کام نہیں کر رہے ہوتے، اور پیشاب میں گارلک کی بو آتی ہے. اور جب آپ یورین کمپلیٹ کروائیں گے تو وہاں پر شروع میں ہی ایک ہیڈنگ دی ہوتی ہے اسپیسیفک گریوٹی یورین کی. تو یہاں پر آپ کو جو اسپیسیفک گریوٹی ہے وہ ہائی ملے گی. ان علامات کی بنیاد پر کپرم آرسینک
کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کسی قسم کے سائن اور سمٹمز نہیں لیتے ہیں، وہ کریٹینین کے حوالے سے 4-5 دوائیاں ہیں، ان کو استعمال کر لیتے ہیں۔ اور اس لیے میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کو ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کی بنیاد پر لگے کہ آپ نے لائکو کو استعمال کرنا ہے، آرسینک کو استعمال کرنا ہے، ایپس کو استعمال کرنا ہے، تو آپ نے ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ نے مرض کے نام کے اوپر نہیں جانا۔ مرض کے نام کے اوپر تو پھر آپ کو یہی ادویات ٹاپ پہ ملیں گی، کوپرم ملے گی، سیرم ایل ملے گی، ایریلا ملے گی، ایمپیلوپسس ملے گی اور یوریا ملے گی۔ یہ ادویات جو ہیں نام کے اوپر آپ کو ہر جگہ ملیں گی۔ کریکٹرسٹک سمٹمز کی بنیاد پر جو ادویات استعمال ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی۔ تو دوسری ہماری جو دوائی ہے وہ سیرم ایل ہے، جو اس مرض میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ بھی 6X میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ ایکیوٹ اور کرونک دونوں کیسز میں استعمال ہوتی ہے۔ اس میں بھی ہائپر ٹینشن پایا جاتا ہے اور پیشاب کی کمی پائی جاتی ہے، لیکن اس کمی کے ساتھ سویلنگ نہیں ہوتی۔ ایپس میلیفیکا میں کیا ہے؟ پیشاب کم پایا جا رہا ہے، پیشاب سکینٹی پایا جا رہا ہے اور ساتھ میں سویلنگ پائی جا رہی ہے۔ ایل سیرم میں کیا ہے؟ یہ پیشاب کی تکالیف بھی پائی جا رہی ہیں، نیفرائٹس پایا جا رہا ہے اور جو ہے سویلنگ نہیں پائی جا رہی ہے۔ پھر تیسری ہماری میڈیسن ہے ایریلیا ہے۔ یہ بھی 30 پوٹینسی میں استعمال ہوتی ہے۔ اس میں یورینری ٹریک کی انفیکشن پائی جاتی ہے، پیشاب بہت کم خارج ہوتا ہے، یہاں تک کہ کم ہوتے ہوتے مکمل طور پر دب جاتا ہے، سپریسڈ کر جاتا ہے اور ساتھ میں قبض پائی جاتی ہے۔ پھر چوتھی ہماری میڈیسن جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے ایمپیلوپسس ہے۔ یہ بھی 30 پوٹینسی میں استعمال ہوتی ہے۔ اس دوا کے اندر وامٹنگ پائی جاتی ہے، اسہال پائے جاتے ہیں، ٹھنڈے پسینے آتے ہیں اور پیشنٹ جو ہے کولیپس کر جاتا ہے۔ پھر ایک اور ٹاپ گریڈ میڈیسن جو استعمال کی جاتی ہے وہ یوریا ہے۔ یہ بھی 30 پوٹینسی میں استعمال کی جاتی ہے اور اس دوا میں یورین جو ہے وہ بہت پتلا ہوتا ہے اور تھن ہوتا ہے، یعنی یورین جو ہے وہ گہرا نہیں ہوتا ہے، تھن ہوتا ہے اور اس کی اسپیسیفک گریوٹی جو ہے وہ لو ہوتی ہے۔ تو یہ جو 5 میڈیسنز ہیں نا، یہ ڈاکٹرز جو ہیں نام کے اوپر استعمال کرواتے ہیں۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر کا نسخہ دیکھ لیجئے، کسی بھی پیشنٹ کو دیکھ لیجئے، اگر وہ ہومیوپیتھی علاج کرتا ہے اور آپ کو پتہ چلے گا تو آپ کو اس کے پاس یوریا اور سیرم ایل یہ لازمی طور پر آپ کو اس کے ہاتھ میں ملیں گی، یا آپ اگر اس کے گھر میں جاتے ہیں تو آپ اس کی ٹیبل کے اوپر دیکھیں گے کہ ڈاکٹر نے ان کو یہ ادویات دی ہیں۔ تو یہ جو کوپرم آرسینک، سیرم ایل، ایریلا، ایمپیلوپسس اور یوریا جو ہے، یہ تو نام کے اوپر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کی بنیاد پر چلنا چاہیں یا آپ آن دا ہول میڈیسن کی سلیکشن کرنا چاہیں اور آپ کے پاس کریکٹرسٹک سمٹمز آ رہے ہیں اپنی انہی 5-6 ادویات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، لائکوپوڈیم، آرسینک ایلبم، ایپس میلیفیکا، کینتھیرس، ٹیریبینتھ، آپ ان ادویات کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ باقی ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کی بنیاد پر تو آپ بیلاڈونا کو استعمال کروا سکتے ہیں، آپ ہیلیبورس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ مثانے کے حوالے سے پیشاب کی تکالیف کے اوپر ہمارے پاس بے شمار ادویات ہیں، آپ ان ادویات کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میں اگر آپ کو ان تمام ادویات میں سے بتاؤں کہ کن ادویات کے حوالے سے کسی ڈاکٹر نے یہ بات کہی، اس نے اپنے لیکچر میں یہ بات کہی کہ ڈائلسس کے پیشنٹ کو میں نے، بلکہ اس نے اپنی والدہ کا ہی ذکر کیا، اس نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو لائکوپوڈیم استعمال کروائی تھی اور میری والدہ کی جتنی بھی خرابیاں تھیں، یعنی وہ ڈائلسس کی طرف جا رہی تھیں، میری والدہ جو ہے وہ کیور ہو گئی۔ اور انہوں نے جو پوٹینسی بتائی تھی لائکوپوڈیم کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے 10 ایم میں اپنی والدہ کو لائکوپوڈیم استعمال کرائی، ہائی پوٹینسی میں نے لائکوپوڈیم استعمال کروائی اور میری والدہ کی جتنی بھی تکالیف تھی، یعنی اینڈ رزلٹ جو ہو رہا تھا وہ ڈائلسس کی طرف جا رہا تھا، تو وہ ڈائلسس سے بچ گئی۔ تو یہ ساری تفصیل آپ کو بتانے کا مقصد ہی میرا یہ ہے کہ یاد رکھیے، آپ کو نام کے اوپر بھی ادویات ملتی ہیں، آپ کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں کہ میں خود سے کیسے تجربہ کروں۔ ٹوٹیلٹی آف سمٹمز جب آپ کے سامنے ہوتے ہیں، کریکٹرسٹک سمٹمز آپ کے سامنے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ اللہ کا نام لے کر چاہے لائکو کو استعمال کروائیے، چاہے ایپس میلیفیکا کو استعمال کروائیے، چاہے کوپرم کو استعمال کروائیے، جو میڈیسن آپ اپنے پیشنٹ کے لیے بہتر سمجھتے ہیں اس دوا کو استعمال کروائیے۔ انشاءاللہ پروردگار جو ہے وہ آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔
آمین، شکریہ، اللہ حافظ۔